तमाम अहले मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और इस ईद के मौके पर चूँकि आज हालात ऐसे हैं कि ये कोरोना वायरस की वजह से तमाम लोगों को इसकी एहतियात करनी चाहिए और इस एहतियात के मद्देनज़र अपने घरों में ही रहना चाहिए। चूँकि हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हों या हिंदुस्तान के लेवल पे हों, सबों ने ये अपील की है कि हर कोई मुसलमान जो है वो इस दफ़ा सीधी सादी ईद मनाएगा और अपने घरों में ही, चूँकि ये नमाज उसके लिए मना कर दिया गया है, तो हम अपनी तरफ से ये लोगों को बोलते हैं कि वो घरों में रहें और आराम से रहें। और इससे पहले मैं तमाम अहलियाने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज इस मौके पे जो माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस मुबारक दिन पे, मुबारक अवसर पे मैं अपनी ओर से पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम बरादरी जो हमारे भाई हैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, इस उम्मीद से कि ये जो माह रमज़ान का महीना है यह हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशनुमा भरा संदेश लेके आए। और वैसे भी ये महीना हमें यही सिखाता है, इसमें रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं। ये एक संदेश था, अल्लाह का एक संदेश था जिसको लोग पूरा करने के लिए हमेशा इस पे उतरते हैं। और इससे दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ये एक महीना रोज़ा रखा जाता है, इस रोज़े के बहुत से मकासद भी हैं। जैसे इस रोज़े में जो इंसान एक महीना भूखा प्यासा रहता है उसको दूसरों की भी कम से कम इस चीज़ की फीलिंग्स आती है कि भाई जो गरीब लोग हैं, जिनको एक समय का, एक टाइम का खाना नहीं नसीब होता, उन पे क्या बीतती होगी उसका एहसास होता है। और इसके साथ साथ मेडिकली हिसाब से भी इसको बड़ी तरजीह दी गई है इंसान को फिट रहने के लिए। ये बाकी धर्मों में भी इसका किया जाता है फास्ट के तौर पे, पर इतना जो कंटिन्यूसली एक महीने का है ये मुस्लिम बरादरी में, पूरे देश भर में, दुनिया भर में है। मैं अपनी ओर से पूरे देश के जितने भी हमारी मुस्लिम बरादरी है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आने वाले इस समय में, ये जो हमारा बहरान का समय है पूरे देश भर में इस समय, वो सब लोग ईद के मौके पे अपनी दुआएं करें ताकि हमारा जो है देश जो है इस कोरोना की बीमारी से जल्दी बाहर आ जाए और लोग इस परेशानी से निकल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की मारामारी जारी है और पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है और इसी का एक हिस्सा हमारा ये मुल्क और फिर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ भी है, जहाँ भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी और सारी है। और पूरे रमज़ान मुबारक के अंदर अवाम ने काफ़ी हद तक संजीदगी का मुजाहरा किया और आवाजाही से भी उन्होंने काफ़ी हद तक परहेज़ की है और कहीं कहीं बेहतियाती भी हुई है। बहरहाल इंतज़ामिया अपना काम कर रही है। आगे नमाजी ईद भी है और ईद का दिन आज 25 रमज़ान मुबारक है, 4 दिन बाकी हैं। तो ईद भी इंशाअल्लाह ताला जो है सोमवार को, इतवार को या सोमवार को होने जा रही है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम लोगों को कि इस पहले जिस तरीके से परहेज़ की है, इन दिनों में ख़ास कर शॉपिंग बिल्कुल कम करें, बाज़ारों में बिल्कुल कम आएँ, बिल्कुल सादगी के साथ ईद करें। कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त की, सिर्फ बस क़ूत ला यमूत के ऊपर, यानी जो चीज़ें ज़रूरी हैं बस सिर्फ उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल मुख्तसर करें। बाकी अल्लाह ने चाहा जिस वक्त ये सारा सिलसिला ख़त्म होगा उस वक्त सब कुछ लिया जाएगा, कोई मसला नहीं है, फिर मामूल के मुताबिक जब ज़िंदगी होगी। इस वजह से और ख़ास कर मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि अपनी जो ख़ातिन हैं, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, औरतें हैं, उनको अपने घरों में रखें और बाज़ारों में ना आने जाएँ। इसी में हम सब लोगों की बेहतरी है। और बाकी ईद के दिन भी मैं गुजारिश करूँगा कि सब लोग अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि जिन लोगों को परमिशन है बस वही मस्जिदों के अंदर आए, नमाज ईद अदा करें। और अब बहुत से लोग कहते होंगे कि फिर नमाज ईद अगर हम अदा नहीं कर सकते तो घरों के अंदर रह करके क्या करेंगे। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पूरे मुफ्तियान किराम ने, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे बड़ों ने जो फतवा दिया है उसका ख़ुलासा मैं बयान करता हूँ कि अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि वो चाश्त का वक्त होता है। तो चाश्त की भी एक नमाज़ है, तो 4 रकत नमाज नफिल अपने घर के अंदर पढ़ें।
اور بالکل مسجدوں کا یا عیدگاہوں کا رخ نہ کریں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت یا انتظامیہ اپنا سلسلہ جاری و ساری رکھے، کسی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب حکومت کی طرف سے پابندی ہو اور آپ حضرات مجبور محض نہ آ سکتے ہوں، تو پھر یہ وجوب بھی جو ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں کے اندر رہیں، وہیں شکرانے کے 2 نفل یا چاشت کے 4 نفل ادا کریں، اور اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے اور آپ پوری دنیا کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ساری دنیا کو کرونا وائرس کی مارا ماری سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم، آپ تمام کو عید مبارک۔ یہ عید ہم ایسے وقت میں منا رہے ہیں جب پوری دنیا کرونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوئی پڑی ہے۔ لاک ڈاؤن بیماری کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کے ساتھ دوسرے مسائل بھی جنم لے چکے ہیں۔ یہاں بھوک، افلاس، غریبی اور اپنے اپنے وطن کو نقل مکانی پر مجبور مزدوروں اور مفلسوں کا درد بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسلام جس نے ہمیں عید اور رمضان دیا ہے، دونوں تو ویسے عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں خدمت خلق کا پیغام بھی چھپا ہے۔ رمضان جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس میں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس کرنا ہمیں ہے، اور عید جب ہم مناتے ہیں تو عید منانے سے پہلے ہمیں غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرنا ہے، جس کو ہم صدقہ فطر بولتے ہیں۔ تو ابھی جو صورتحال ہے، ہم اپنے سامنے کام کرنے والے طبقے اور مزدوروں کو بھی بے روزگار دیکھ رہے ہیں، اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ جو دوسرے شہروں میں مقیم تھے، وہاں سے بھوک کے خوف سے اپنے اپنے وطن کو پیدل چلنے پر مجبور ہیں اور ہزاروں کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم رمضان نے اور عید نے، یعنی اسلام نے جو ہمیں خدمت خلق کا پیغام دیا ہے، اسی خدمت خلق کو ضرورت ہے کہ اس خدمت خلق کے جذبے سے ہم سرشار ہو کر اپنے سامنے، اپنے آس پڑوس میں دکھنے والے تمام مجبور، بے بس اور مظلوم لوگوں کی مدد کریں۔ یہی عید کا سچا پیغام ہے، یہی رمضان کا سچا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رمضان کا مہینہ اسلام کی ہسٹری میں سنہرے حروف کے بجائے کالے حروف میں لکھے جائیں گے۔ یہ بھی ہماری کی وجہ سے اس کا اثر عید پر بھی پڑے گا۔ میری میسیج یہ ہے کہ سب لوگ مسلمانوں، یہ اللہ کی طرف سے بڑا چیلنج ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رجوع میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہے، آئے دن یہ اس سے زیادہ نہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے ثابت قدمی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ عید مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اس کو سمجھنے سے قبل ہمیں رمضان المبارک کو سمجھنا ہوگا۔ یوں تو عید کی جو نماز ادا کرتے ہیں وہ شوال کی پہلی تاریخ میں ادا کی جاتی ہے، لیکن شوال سے قبل رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے ساری عبادات ہیں، رمضان کے اندر جو ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے صدقات ہیں۔ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ پورے رمضان کے اندر ہم نے جو دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر جگہ بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے لیے اپنے دل کو، اپنے آپ کو جو تیار کیا ہے، تو وہ ساری کی ساری جو نعمتیں اپنے دامن میں ہم نے سمیٹی ہیں، ان تمام تر نعمتوں پہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ عالم بھر کے اندر مسلمان کو ملنے والی جو خوشی ہے، اس پہ اجتماعی خوشی کا اظہار یہ عید کہلاتی ہے، جس کے اندر ہم ہر کسی کو شریک کرتے ہیں، دور کو قریب کرتے ہیں، جو بچھڑ گئے ہیں انہیں پاس لاتے ہیں، جن کے دلوں میں ہمارے لیے اگر کدورت ہے تو اپنا دل صاف کر کے ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ خوشیوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ باتیں ہیں جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔
ख़ास ख्याल इस बात का رکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت جو ایک خاص دوری بنا کر رکھیں، ماسک ضرور لگائیں، اور ایک دوسرے کو ہم فون پہ کوشش کریں یا ویڈیو میسیجنگ کے ذریعے کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو ہم عید کی مبارکباد دیں۔ اس سال معاملہ دراصل کچھ اور ہے۔ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ عید کی خوشی اس طرح سے نہیں منا پائیں گے جس طرح سے ہم ہر سال مناتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الگ ہو تو اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ ہمارا مذہب سادگی کا مذہب ہے۔ اس سال کی عید سادگی سے منا کے دیکھتے ہیں۔ یقین کیجئے انشاءاللہ خوشیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس سال ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ مدد کرنا بھی ایک الگ مزہ دیتا ہے، ایک الگ خوشی ملتی ہے مدد کر کے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تمام حضرات کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ عید الفطر پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیوں اور محبتوں کا پیغام لے کر آتی ہے، جس کا اظہار ہم اپنے دوست، احباب، رشتہ دار اور برادران وطن کے ساتھ مل کر کرتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی اس خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس سال اس کرونا وبا کی وجہ سے ہماری یہ خوشی ماند پڑ گئی ہے اور ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اس سال یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی و عبادت کی ہے، جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجی پلول کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ ہم ملک کے تمام احباب کو جوڑ کر چلیں اور ان کو اپنی تمام خوشیوں میں شامل کریں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ہندوستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ہماری حکومت بھی اس سلسلے میں پوری طرح سے ان حالات سے مقابلہ کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر پوری ہندوستانی برادری سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لاک ڈاؤن کا مکمل احترام کریں اور قانون کی پاسداری کریں، اور خاص طور سے میں مسلم برادری سے اپیل کروں گا کہ جس طرح سے انہوں نے رمضان المبارک میں بہت ہی پیسفلی اور بہت ہی ڈسپلن طریقے سے قانون کا احترام کیا ہے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے میں پورا ساتھ دیا ہے، اور اب چونکہ جمعۃ الوداع بھی آ رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے اور لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، تو اس موقع پر میں تمام برادران اسلام سے خصوصی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا پورا احترام کرتے ہوئے اور شرعی ہدایات اس سلسلے میں، چونکہ مفتیان کرام کی طرف سے فتاویٰ بھی آ چکے ہیں اور ان کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی آ چکی ہے، لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم سرکاری احکامات کی پاسداری کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ جو ہمارے لیے شرعی ہدایات ہیں کہ ہم گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں، گھروں میں ہی لیلۃ القدر کی عبادات کریں، اور گھروں میں ہی نماز جمعہ جو خاص طور سے الوداع جمعہ آ رہا ہے اس کا اہتمام کریں۔ میری اپیل بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کا پورا خیال رکھیں گے تاکہ اس وبا کو کنٹرول کرنے میں پورے کا پورا یوگدان جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے، اور تاکہ بہت جلدی یہ ملک جو ہے وہ اس وبا سے نجات حاصل کر سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ اور آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ آیا ہوگا، اور حسب معمول آپ نے اس مہینے کی آمد پر
اپنی زبان سے خوشی کے نغمے بھی گائے ہوں گے، لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ اور آپ کی زندگی میں بار بار کیوں آ رہا ہے؟ آخر یہ ہمیں کیا درس دینے کے لیے آتا ہے؟ آخر اس مہینے کے آنے اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہمیں یہ کیا درس دیتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کبھی اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیل و نہار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اعمال جو رہ جاتے ہیں، بلکہ معاملہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی مبارک اور اتنی محترم اور اتنی برکت والا مہینہ پانے کے باوجود ہم اس مہینے کو لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں گزار دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت کے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور رب کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، کہ اس شخص، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مبارک مہینے کو پانے کے باوجود وہ رب کی اطاعت کر کے، وہ رب کی فرمانبرداری کر کے، وہ نماز کا اہتمام کر کے، اس طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کر کے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، دعا اذکار کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی اور خوش نہ کر لے، یقیناً ایسا شخص بڑا نقصان میں ہے، بڑے گھاٹے میں اور خسارے میں ہے کہ جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی نہ کر لے۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام سامعین و ناظرین کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو تمام مسلمان ایک ماہ کے لیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پورے ماہ کا روزہ رکھتے ہیں، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ پھر آج کا دن عید کے طور پر ہمارے لیے بے پناہ خوشیاں اور مسرتیں لے کر آتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے جنہوں نے اس ماہ رمضان کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے اور کثرت عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارا اور سجایا۔ اس موقع پر ہم اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں میں مست ہو کر ان لوگوں کو ہرگز فراموش نہ کریں جو غریب و لاچار ہے، مجبور و محتاج ہے، بیوہ و یتیم ہے، جن کے گھر پر آج کے دن بھی خوشیاں دستک نہیں دیتی اور ان کے بچے خوشیوں کے منتظر رہتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں اور آج کے عید کے دن کو اس طور پر منائیں کہ ہمارے گھر میں بھی خوشیاں ہوں اور ان لوگوں کے گھر میں بھی خوشیاں ہوں جو غریب اور مجبور اور محتاج ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر امیر غریب، چھوٹے بڑے، یہ سارے امتیاز ختم کر کے اخوت و بھائی چارگی، محبت و الفت اور امن و امان کا ایک بہترین اور اعلیٰ مثال پیش کرنی چاہیے، اور ہمیں عید اس طریقے سے گزارنی چاہیے جس طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی، یتیموں سے پیار، بے سہاروں کو سہارا دینا، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کا بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور جب غار حرا سے آپ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، کہ مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تو آپ کی کیفیت کو دیکھ کر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات کہے دلاسے کے طور پر کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں،
محتاج اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ تو گویا کہ میرے آقا کریم کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے، غریبوں سے پیار کرتے، بیواؤں کو سہارا دیتے، یتیموں کے سروں پر دستے شفقت و محبت پھیرتے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسی انداز میں اپنی عید کو گزاریں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، پچھلے کچھ مہینوں سے کورونا وائرس نامی ایک وبا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا ہر ایک کاروبار اور زندگی کی رفتار تھم گئی ہے۔ ایسے عالم میں نہ وہ رمضان کی رونق رہی، نہ ہی عید کا وہ جشن۔ لیکن اس عید کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کو ہم ابھی بھی پورا کر سکتے ہیں۔ وہ ہے غربا مساکین کی مدد کرنا، اپنے آس پڑوس کے لوگوں جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا۔ اور مدد کیسے کرنا ہے؟ بغیر دکھاوے کے، کہ ایک ہاتھ سے ہم مدد کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جس سے ان کی عزت بھی باقی رہے اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو۔ تو ہم آپ مل کر اس عید میں جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، جیسے ہم نے رمضان میں اللہ کو یاد کیا، اپنے خدا کو یاد کیا، تو عید میں خلق خدا کو بھی نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ پھر سے ایک بار میں سید حسان الحق عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو۔ شکریہ۔ مبارکباد۔ دینی بھائیوں، ہم تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ امسال ہماری عید سابقہ سالوں سے قدرے مختلف ہونے والی ہے۔ کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن جاری ہے، عبادت گاہیں بند ہیں، مزدور طبقہ ایک ریاست سے دوسری ریاست پیدل ہجرت کرنے کو مجبور ہے۔ ایسی صورت میں آنے والی عید کے موقع پر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں عید کے موقع پر خصوصی طور سے سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرنا ہوگا۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہوں کا رخ کرنے کے بجائے گھروں کے اندر ہی ادا کرنا ہوگا۔ بھیڑ اکٹھا کرنے سے بچنا ہوگا۔ میں آپ تمامی مسلمانان ہند سے گلستان نیوز چینل کے ذریعے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اس بار عید الفطر سادگی سے منائیں۔ ساتھ ہی آپ یہ کوشش کریں کہ اس عید کے موقع پر آپ اپنے اطراف و اکناف کے تمام غریبوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بھائی بھوکا نہ رہ جائے، ہر کسی کو عید کی مسرتیں خوشیاں میسر ہوں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور پوری دنیا سے عمومی طور پر اور وطن عزیز ہندوستان سے خصوصی طور پر اس کورونا وائرس کا خاتمہ ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ جو رمضان المبارک جو نہایت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال اس کو منا نہیں پائے، اور جہاں تک لوگوں سے اور ہم سے جتنی بھی کوشش ہم نے کی اب تک، یعنی کہ رمضان المبارک میں بہترین ماحول رہے اور بہترین طریقے سے ہمارے روزے گزریں اور بہترین طریقے سے سحر و افطار کا جو وقت وہ گزرے اور دعاؤں کا سلسلہ مکمل طریقے سے جاری رہے جس طریقے سے ہر سال جاری رہتا تھا۔ لیکن میں بتاؤں کہ اس مرتبہ
اللہ کی جانب سے یہ جو ایک عذاب الہی بن کے اور قہر بن کے تمام دنیا پر ٹوٹا ہے، سب سے پہلے تو ہم سب کو اس سے نجات حاصل کرنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے، اور نجات حاصل اس سے ہوگی کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید العالمین والمرسلین۔ میں تمام اہل اسلام خصوصاً مسلمانان ہند، بالخصوص جموں کشمیر کے غیور مسلمانوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، یہ عید ہم سادگی سے منائیں گے، فضول خرچی سے بچیں گے، اور جو پیسے ہم بڑے دنوں پر، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، بازاروں میں خرچ کرتے تھے، کبھی کپڑے خریدتے تھے، بیکری خریدتے تھے، گوشت خریدتے تھے، کروڑہ پیسے بازاروں میں لٹاتے تھے، اس سال ہم ایسا نہیں کریں گے۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ سادگی سے ہم یہ عید منائیں گے، اور اپنے قرب و جوار پڑوس کا خیال کریں گے، ادھر دھیان دیں گے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب، مسکین، یتیم، فقیر بھوکا مت ہے، اور یہ پیسے آج ہم ان غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیں گے، وہ بھی خوشی سے، سادگی سے ہمارے ساتھ عید منائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کی رضا اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔